अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने अपने पिछले सेशन में सूरह बकरा की आयत नंबर 222 करी थी, 222 तक हम आए थे और उसमें काफ़ी तफसील से औरतों की माहवारी के बारे में डिस्कशन हुआ था। अब हम इससे आगे चलते हैं। चलें तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह वबश्शिरिल मुमिनीन। तुम्हारी औरतें यानी बीवियां तुम्हारे लिए खेती हैं, बस तुम अपनी खेती में आओ जैसे तुम चाहो और अपने नफूस के रिश्तों को मुकद्दम रखो और अल्लाह का तकवा अख्तियार करो और जान रखो कि तुम्हारी उससे मुलाकात होगी और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दो। यहाँ इस आयत में दो अल्फाज बड़े अहम हैं। पहला लफ्ज़ है निसा और दूसरा लफ्ज़ है हर्स। निसा कहते हैं औरतों को, इमरातुन की जमा है यानी औरतें। यहाँ औरतों से मुराद बीवियां हैं यकीनी तौर पे। और दूसरा लफ्ज़ है हर्स, इसका मतलब है खेती। यहाँ कहा गया है इन दो अल्फाज में बीच में कुम भी है, यानी ये तुम्हारी औरतें, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेती की तरीके से हैं। अब जरा हम खेत, खेत वाला और खेती, इन चीज़ों के बारे में अगर गौर करें तो हमें अंदाज़ा होता है कि खेत का ताल्लुक या खेत वाले का ताल्लुक खेत से कैसे होता है। क्या वो सिर्फ वहां से गल्ला उठाने की बात करता है, इस्तिफादे की सिर्फ कोशिश करता है, या इसके अलावा और भी बहुत सारी जिम्मेदारियों को पहले और बाद में निभाता है और उसके बाद वो वहां से मुस्तफीद होता है, फायदा उठाता है। ये एक बड़ी अहम चीज है। जो लोग खेती से ताल्लुक नहीं रखते हैं वो यकीनी तौर पे इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं कि खेत वाले का ताल्लुक कल्बी भी होता है और जिस्मानी भी होता है। वो महज एक तरफा नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर कल्ब और अक्ल दोनों हिस्से शामिल होते हैं। वो एक एक कदम बहुत ही फूंक फूंक के रखता है और हर चीज का ख्याल रखता है, और फिर उसके बाद में वहां से उसको जो उसका प्रोड्यूस होता है वो उसको मिलता चला जाता है। अब यहाँ पे बिलाखिर ये समझने की भी कोशिश की जानी चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस लफ्ज को हमारे इज़्दिवाजी जिंदगी के लिए क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ भी हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। ख्याल यूं ही हल्का फुल्का नहीं, बल्कि बे इंतहा ख्याल रखना है। और इस ख्याल के ताल्लुक से कुरान में एक आयत और भी है कि मर्दों की जिम्मेदारी है कि वो, मर्दों के ऊपर ये ज़रूरी है कि वो जो औरतें हैं उनकी जिम्मेदारियों को निभाए। इसमें और अगर कमाई की बात ली जाए तो जो भी उसके अखराजात हैं मर्द की जिम्मेदारी है। अगर वो कमाती है तो वो उसका अपना ऑप्शन है, लेकिन उसकी तमाम ज़रूरतें ये मर्द की जिम्मेदारी है कि वो निभाए। और जिस तरीके से यहाँ हर्ष की बात की गई है, खेती की बात की गई है, उसी तसव्वुर को जहन में रखते हुए मुकम्मल तरीके से तमाम चीज़ों का ख्याल रखना लाजमी है। और अगर ऐसा करता है इंसान तो इसमें खुशखबरी है, और खुशखबरी यकीनी तौर पर उन लोगों के लिए जो मोमिनीन है। और मोमिन मुकम्मल तभी होता है जब वो अहकाम इलाही की मुकम्मल इत्तिबा करता है। देखिए इसमें बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि देखिए मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूँगा कि अल्लाह ताला हर बात को मिसालों की मदद से और दलील के साथ समझाता है। यहाँ एक इंसानी अहम रिश्ते को, यानी किसान और खेती से इसलिए तशबीह जो दी गई और ये कहा गया कि औरतें तुम्हारी खेती हैं, तो मैं खेती की जो पहली स्टेज है मैं वहां से इस बात को लेके चलूंगा कि बीज बीज किसान डालता है। जैसा वो बीज डालेगा खेती वैसी होगी। अगर बीज मरा हुआ है तो खेती नहीं होगी। बीज अच्छा है, जिस किस्म का है, जिस तरह का है, खेती वैसी ही होगी। बीज जमीन में डालने का काम जिस तरह किसान का है, इसी तरह अगर हम औरत को एक खेती समझें तो उसमें बीज डालने का काम मर्द का है, यानी फर्टिलाइजेशन का। इसका तस्वुर हम इस तरह समझें कि इंसान में ये साइकिल इस तरह चलता है कि जो जीन्स हैं या क्रोमोसोम्स हैं उसके आधे मर्द की तरफ से आते हैं, मैं बहुत सादा करके से बता रहा हूँ, आधे औरत की तरफ से आते हैं।
ہمارے جسم کے ہر سیل میں کروموزومس ہوتے ہیں، اور کروموزومس ایک دھاگے جیسی ایسی چیز ہے جس میں یہ سمجھ لیں کہ جینز ہوتی ہیں، اور وہ جینز ہی ہر انسان کی اور ہر جانور کی بلکہ ہر جاندار کی تمام جو خواص ہیں، کیریکٹرسٹکس ہیں، بیہیویئر ہے، ہر چیز کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو یہ جینز جو ہیں اور یہ جو کروموزوم جو ہیں، تو ان میں کچھ کروموزومس ہوتے ہیں جو جنس طے کرتے ہیں، اور ان کو ایکس اور وائی نام دیا گیا ہے۔ اور اس میں صورتحال یہ ہے کہ ان میں سے ایک کروموزوم مرد سے چلتا ہے اور ایک عورت سے چلتا ہے۔ جسم میں ہمارے 46 کروموزوم ہوتے ہیں، 23 مرد کی طرف سے آتے ہیں، 23 عورت کی طرف سے، اور جب وہ ملتے ہیں تو ایک نئی زندگی وجود میں آتی ہے۔ اب عورت کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایکس اور ایکس کروموزوم دیا ہے، مرد کو ایکس اور وائی کروموزوم دیا ہے۔ ایکس اور ایکس کروموزوم ملتا ہے تو لڑکی بنتی ہے، ایکس اور وائی بنتا ہے تو لڑکا بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے لڑکا ہونے یا لڑکی ہونے میں عورت کا کوئی کردار ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس تو صرف ایکس کروموزوم ہے۔ مرد کے پاس دونوں کروموزوم ہے، ایکس بھی ہے اور وائی بھی ہے۔ اگر اس کا ایکس کروموزوم جا کے عورت کے ایکس کروموزوم سے ملتا ہے تو لڑکی بنتی ہے، اور وائی کروموزوم جا کے ایکس کروموزوم سے ملتا ہے تو لڑکا بنتا ہے۔ یعنی لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، اگر اس کے لیے بالکل ہم کسی کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں تو وہ صرف مرد ہے، اس میں عورت کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ اب یہ مرد کی بہت سارے فیکٹرز ہیں، اور وہ ظاہر ہے اللہ کے قوانین کے حساب سے ہیں، اس کو اس کی مشیت کہہ لیجئے، اس کی حکمت کہہ لیجئے کہ کون سا کروموزوم کس وقت عورت کو فرٹیلائز کرے گا، اس کے کروموزوم سے ملے گا۔ لیکن اس میں کسی بھی حد تک، یعنی کسی بھی طرح عورت کا کوئی رول نہیں ہے۔ کھیتی سے پہلے یہ بیج کی بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور آج بھی ہے۔ ابھی ریسنٹلی میرے جس فیملی کو میں جانتا ہوں وہاں یہ واقعہ ہوا، کیونکہ اس فیملی کے ایک لڑکے سے میں واقف ہوں، میں ٹچ میں ہوں۔ اس کی بہن کو آج 21ویں صدی میں اس لیے طلاق دے دی گئی کہ وہ لڑکی پیدا ہو گئی تھی اور دوسری بھی لڑکی پیدا ہو گئی۔ یعنی آج بھی یہ ہو رہا ہے، لڑکی پیدا ہونے کا الزام بہو پہ دے کے اس کو طلاق دلوا دی گئی، جبکہ اگر کوئی اول تو دیکھیے ہر چیز اللہ کی حکمت سے ہوتی ہے، اس کے قوانین سے ہوتی ہے، اور ہر ایک کو جیسا قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ وہ کسی کو لڑکے دیتا ہے، کسی کو لڑکیاں دیتا ہے، اور کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن اگر کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے تو وہ مرد ہوتا ہے، عورت کا اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ تکلیف ہے کسی ساس کو کہ میری بہو کے لڑکی ہو رہی ہے، تو وہ بہو ذمہ دار نہیں ہے، لڑکا ذمہ دار ہے۔ اگر اس کو نکال سکتی ہیں وہ نکالتے ہیں۔ اگر اتنی غیر انسانی، اول تو غیر انسانی حرکت لڑکی کو نکالنا بھی ہے، طلاق دلوانا ہے، اسی طرح اس سے لڑکے کو نکالوانا ہے۔ تو یہاں اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ بیج ڈالنے کا کام مرد کا ہے، فرٹیلائزیشن جن کروموزومس کے ساتھ ہوتا ہے اس میں سے لڑکا یا لڑکی بنے گی، یہ کام ہے لڑکے کا۔ نمبر ایک بات یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مردانہ سماج ہے اس میں ہر چیز کے لیے ذمہ دار عورت ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ذاتی ہے، گناہ ہے اور غیر فطری بات ہے، یعنی ان سائنٹیفک بھی ہے، غیر انسانی ہے۔ آپ دین اور اسلام کو دیوا الگ رکھ دیجئے کہ اگر آپ اس سے ہٹ کے بھی سوچتے ہیں تو غیر انسانی فعل ہے اور ان سائنٹیفک ہے، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہی ہمارے جو جذبات یا ہمارے جو چلن چلے آتے ہیں کہ اگر لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں تو بہت ذمہ دار ہے، تو اس کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ باتیں دوسری بات کی کہ کھیتی کس لیے کہا گیا، اس میں ایک ایبسٹریکٹ ہمارے جو تصور لیا جاتا ہے انفارچونیٹلی وہی پھر پیٹریارکی کی بات ہے، مرد سماج کی بات ہے کہ عورت کو قرآن نے کھیتی کہہ دیا، تو اب ہم اس کا صرف مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پیداوار نکالنا ہے، یعنی اس سے بچے پیدا کرنا ہے۔ یہاں اس چیز کو آپ غور کریں کہ یہاں تین چیزیں ایک ساتھ کہی گئی ہیں کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، پوائنٹ نمبر 1۔ نمبر 2، پس تم اپنی کھیتی میں ہو جیسے تم چاہو، نمبر 2۔ نمبر 3، اور اپنے دلوں کے یا نفوس کے رشتوں کو مقدم رکھو، اس کو تقدیم دو، اس کو پرائرٹی دو، جو آپ کے دل کے، نفس کے، قلب کے رشتے ہیں۔ اب دیکھیے جو نفس لفظ ہے جس کا مادہ نون فے سین ہے،
تاج العروس کے مطابق اس کے بہت سے معنی ہیں اور بے انتہا ہیں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ انسانی شخصیت کے ظاہری اور باطنی پہلوؤں کا مجموعہ ہے۔ اور اگر ہم تاج اور ابن فارس کو دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں عقل، علم اور قلب تینوں چیزوں کے معنی آتے ہیں۔ تو اکثر ہم نفسانی کیفیت کہتے ہیں نا، کہ اندر کی فیلنگ، تو جو نفس ہیں یعنی دو انسان جو میاں بیوی کی شکل میں ملے، ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم اپنے نفوس کی، اپنے دلوں کے رشتوں کو تقدیم دو، ان کو پہلے رکھو آگے۔ اب آئیے پہلے نقطے سے چلتے ہیں کہ جب یہ کہا گیا کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، تو یقیناً مردوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے، نساؤکم کہی گئی ہے، تمہاری عورتیں، تو کس کی عورتیں؟ مردوں کی عورتیں، یعنی یہ ہر مرد سے، ہر شوہر سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے۔ اب آپ یہ تصور کیجئے کہ کھیتی کو لگانے کے لیے مرد کتنی محنت کرتا ہے، اس زمین کو تیار کرتا ہے جس میں لا کے اس کو بیج بونا ہے۔ زمین کی تیاری کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہاں سے اس کو غذا، نرشمنٹ اور سپورٹ ملے گی، اور جب تک وہ کھیتی بڑی ہو کے بارآور ہوتی ہے، فصل آتی ہے، اس کی مکمل پکتی ہے، اس کو مستقل نیوٹریشن ملنا چاہیے۔ اب یہ تصور کیجئے کہ ایک لڑکی سے جب شادی کی جاتی ہے تو وہ لڑکی اپنا گھر بار چھوڑ کے دوسرے کے گھر میں آتی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی زمین چھوڑ کے ایک دوسری زمین پہ آتی ہے۔ ایک جگہ سے ایک پلانٹ کو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے دوسری جگہ پہ۔ آج یہ چیز ہارٹیکلچر میں، کھیت یعنی جہاں درختوں کی افزائش ہوتی ہے وہ ہارٹیکلچر کہلاتا ہے۔ ایگریکلچر وہ ہوتا ہے جس میں فصلیں تیار کی جاتی ہیں جس علم کے تحت۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر پلانٹیشن، درخت لگانے کے لیے اب کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے پورے درخت اکھاڑ کے نکال کے مئی مٹی اور جڑوں کے دوسری جگہ لگائے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے کہیں دیکھا، اور خاص طور سے جو اہم عمارتیں ہیں، مثال طور پہ اگر آپ اپنے شہر کے ایئرپورٹ کے پاس جائیں تو وہاں اس طرح کے ڈیولپمنٹ ہوتے رہتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، جب بلڈنگ یا عمارت بنتی تھی تو بیج بویا جاتا تھا، 10-15 سال میں کھیت بڑا ہوتا تھا۔ اب نئی تکنیک ایسی آ گئی ہے کہ بڑا پلایا درخت آپ اٹھائیے ایک جگہ سے دوسری جگہ لگا دیجیے، لیکن جہاں اس کو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے وہاں آپ دیکھیے کتنی خیال رکھا جاتا ہے کہ چاروں طرف سے اس کو سپورٹ دی جاتی ہے کہ وہ گر نہ جائے، جب تک کہ زمین میں اس کی جڑیں مضبوط نہ ہو جائیں، اس کو تھام کے رکھا جائے، اس کو پانی اچھا دیا جائے، اس کو غذا اچھی دی جائے، اس کو ایسی زمین میں لگایا جائے چاروں طرف سے اس کو اچھی دھوپ ملے، آس پاس میں ایسے درخت نہ ہو جو اس کی دھوپ کو روکے، تاکہ وہ خوب توانائی اور غذا پا کے اپنی جڑ بنا کے مضبوطی سے کھڑا ہو جائے۔ اب جب ایک عورت کو آپ ایک زمین سے اٹھا کے دوسری زمین پہ لے کے آ رہے ہیں، تو اگر میں اس بر صغیر کے اپنے سب کانٹیننٹ کے سماج کی بات کروں تو ہمارے ہاں، ہمارے گھروں کی بیشتر عورتیں اس بات کا خیال ہی نہیں رکھتی کہ یہ جو ایک نیا پودا ہماری زمین پہ آیا ہے اس کو جڑ بنانے کا موقع دیں، اس کو اس کی زمین دیں، یعنی give the due space to the new transplant۔ اس اسپیس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رشتوں میں اسپیس کا اور آپسی انڈرسٹینڈنگ اور جگہ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ گھر میں لڑکا عموماً ماں باپ کا چہیتا ہوتا ہے، خاص طور سے ماں کا۔ ماں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ اب میرا بیٹا بڑا ہو گیا، مجھے سپورٹ کرے گا، اور اس کو جتنی شکایتیں اور ناراضگیاں شوہر سے ہوتی ہیں یا اسے لگتا ہے کہ میری زندگی میں میری شوہر نے میری خواہشیں پوری نہیں کری، میرے جذبات کا خیال نہیں رکھا، تو وہ یہ توقع لگاتی ہے کہ اب یہ جو میرا بیٹا ہے میری ان تمام خواہشوں کو پورا کرے گا، میرے سارے معاملات سنبھالے گا اور میرا رائٹ ہینڈ بنے گا۔ اب ایسے میں اچھا یہی بہنوں کا تصور ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں مدد کریں گے، سپورٹ کریں گے، اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ اگر لڑکا سمجھدار ہے اور سلیقے کا ہے تو وہ جب کمانے لگتا ہے تو گھر میں سامان لے کے آتا ہے، ماں کے لیے لاتا ہے، بہنوں کے لیے لاتا ہے، باپ کے لیے، بھائیوں کے لیے، مطلب اپنی فیملی کا خیال رکھتا ہے، ضروریات زندگی بھی لے کے آتا ہے، کھانے پینے کا سامان بھی لاتا ہے اور سب کا خیال رکھتا ہے، جو ایک بھلے مانس کا کام ہے۔ وہ بھلا مانس یہ نہیں کرے گا جو ہم میں سے کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ باہر ہی کھا پی رہے ہیں، گھر میں آ کے پڑھ کے سو گئے، گھر والوں کما رہے ہیں لیکن وہ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں، باہر اپنا کپڑا خریدا اور پہن لیا،
کہ پیسے گھر لے گئے تو گھر والے لے لیں گے، ایسے لوگ بھی. لیکن یہ تو بالکل میں نے سمجھتا کہ مناسب ہے کہ ان لوگوں کی جب تک یہ ذمہ داری اپنی نہ سمجھے شادی کی جائے. لیکن بہرحال ایک الگ ایشو ہے کہ سماجی تقاضے جو ہوتے ہیں اور جو جذبات ہوتے ہیں ماں باپ کے بچوں کے کہ شادی کر دیں. اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شادی کر دو، شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ وہ تو ٹھیک نہیں ہوتا. وہ بیچاری نیک بخت جو دوسرے گھر سے آتی ہے اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس کا عذاب وہ کتنا زبردست بھگتیں گے. تو خیر، اب سوال یہ ہے کہ جب وہ لڑکی آپ کے گھر میں آئی تو آنے کے تھوڑے ہی دن کے اندر یہ اسپیس اسٹرگل ایسی شروع ہوتی ہے کہ ساس بیگم کو یہ لگتا ہے، یعنی لڑکے کی ماں کو، کہ یہ لڑکا تو میرے ہاتھ سے جا رہا ہے. قدرتی بات ہے، لڑکے کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، اور اس کو اس تبدیلی کو خیر مقدم کرنے کے لیے کچھ وقت اور توجہ اپنی نئی شریک حیات کو، اپنی بیوی کو دینا ہوگا. اور اس بات کا احساس اس لڑکی کی بہنوں کو بھی ہو اور ماں کو بھی ہو. 90% کیسز میں بلکہ اس سے بھی زیادہ احساس نہیں ہوتا، اور ایک رائیولریز اور گروپزم پنپنے لگتا ہے گھر کے اندر. ایسے میں اگر جوائنٹ فیملی ہے، کچھ اور رشتوں کے لوگ ہیں، مثال طور پہ بھائیوں کی بیگمات ہیں، چاہے وہ دیورانی ہوں یا جٹھانی ہوں، وہ فوراً اپنے آپ سے کمپیئر کرنے لگتی ہیں. وہ یہ دیکھتی ہیں کہ اس لڑکی کی شادی ہوئی تو یہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا کر رہا، اور انہیں ہمیشہ لگتا ہے کہ میرے شوہر نے تو میرے ساتھ ایسے نہیں کیا تھا. تو اب وہ لڑکے کے چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کو اکساتی ہے کہ دیکھنا تم نے تو میرے ساتھ یہ کچھ نہیں کیا تھا، یہ دیکھو کتنا کر رہا ہے. تو یہ جو انہیلدی کمپٹیشنز اور کمپیریزنز ہمارے یہاں شروع ہوتے ہیں، اس سے گھر کے اندر ایک کھینچ، یعنی ہفتہ 10 دن آپ کی دعوتیں اور سیٹلمنٹ ہوا، یعنی when the dust settles، جیسے غبار بیٹھتا ہے تو جو چیز سامنے آتی ہے وہ ذہنی اور نفسیاتی کشمکش. بہت کم گھرانوں میں خوشحال ماحول رہتا ہے جہاں اس نئی لڑکی کو ویلکم کیا جائے، اس کو اس کی جگہ دی جائے، اور اس ٹرانسپلانٹ کو، اس نئے پودے کو جو زمین میں آپ کے لگا ہے، اس کی آپ صحیح طور سے نشو و نما کریں، اس کو موقع دیں نئی زمین میں ایڈجسٹ ہونے کا، اپنی جڑیں ڈالنے کا. یعنی اسے آپ وقت دیجئے لڑکی کو کہ وہ آپ کے گھرانے کو، آپ کے معاملات کو، آپ کے سسٹم کو، سب چیزوں کو سمجھے، آپ لوگوں کے مزاج کو سمجھے، اور اس کے بعد آپ بھی اس کو تربیت دیتے رہیے. تو یہ جس طرح کھیت کی زمین تیار ہوتی ہے، جو لڑکا شادی کرنا چاہ رہا ہے یا جو گھرانہ دوسرے کی لڑکی لانا چاہتا ہے، اس کو پہلے اپنے گھر کی زمین یہ تیار کرنی ہوگی. یعنی زمین جو ہے وہ اس لائق ہو جائے کہ اس میں بیج لگ سکے اور فصل اگ سکے. تو یہ کنڈیوسو ماحول، اور اس کو یعنی کھیتی کی مثال سے ہٹ کے الگ بھی ہم سوچتے ہیں آج کے یعنی سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، نفسیاتی نقطہ نظر سے، سائنٹیفک نقطہ نظر سے، طبی نقطہ نظر سے. تو یہ چیزیں بہت ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کسان کا کام ہے کہ اس نے پہلے زمین تیار کری، پھر اس نے بیج ڈالا، اور اس کے بعد وقت سے آپ دیکھیں، جو میں نے گاؤں کی زندگی دیکھی ہے، میں رہا ہوں، کہ صبح 3-4 بجے اٹھ کے وہ کسان جاتا ہے، کبھی کھیت میں پانی دینے کے لیے جاتا ہے، کبھی اس کی ویڈنگ کرنے کے لیے جس کو نرائی کہتے ہیں، کبھی اس میں ایک ایک پودے کو دیکھتا ہے، کبھی خاص طور سے جس وقت اس پہ نئے بیج یا پھول آ رہے ہوں، اور ذرا سا بھی اسے کہیں پہ ذرا سے بھی کیڑے کا یا بیماری کا اثر دکھتا ہے تو بھاگ کے جاتا ہے، دوا لا کے دوا چھڑکتا ہے. یعنی آپ تصور کیجئے کہ وہ کسان کتنی محنت کر رہا ہے صرف اس لیے کہ اس کی جو پھل اور فصل تیار ہو رہی ہے وہ اچھی تیار ہو جائے، روبسٹ ہو، ہیلدی ہو اور خوب ہو، اور اس کے بیج بھی صحت مند ہو، کہیں کوئی خرابی نہ آئے. تو یہاں یہ آپ تصور کیجئے کہ مجھے یہ کہنے دیں کہ اکثریت گھرانوں میں مجھے اس طرح کی خاطر اور دھیان رکھنے والے عورتیں اور مرد نہیں دکھتے، جو اپنے گھر میں جو بیائی ہوئی لڑکی لائے ہیں، رخصت کر کے دوسرے گھر سے لائے ہیں، اس کا اتنا خیال رکھے. جبکہ قرآن کا یہ حکم ہے، سمجھایا گیا ہے کہ دیکھیں تمہاری کھیتی ہے. ہم ان کو کھیتی سے فوراً دوسرے حصے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں سے چاہو آپ، جب جی چاہے آؤ، اور فصل یعنی اولاد پیدا کرو. تو یہ بڑی تنگ نظری ہے اور ناانصافی ہے اللہ کے احکامات کے ساتھ، پیغام کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، اور وہی انسانی نفسیات اور خواہشات کی غلامی کہ ہم اپنی کام کی چیز اٹھا لیتے ہیں اور اصل چیز. کیونکہ جہاں اگر یہ ہم کہتے ہیں کہ صاحب اولاد سے پیدا یعنی عورت سے اولاد پیدا کرنا ہی مقصود ہے، تو اس سے پہلے ہم یہ کہیں کہ اس کی کھیتی کی طرح دیکھ بھال ضروری ہے. کسان کبھی کھیتی کو چھوڑ کے نہیں بھاگتا، کہیں چھوڑ کے نہیں چلا جاتا. کسان ہمیشہ کھیتی پہ سوار رہتا ہے، اور بلکہ ڈنڈا لیے کھڑا رہتا ہے کہ کوئی اس کھیتی کو نقصان نہ پہنچائے.
کیا ہم یہ رویہ رکھتے ہیں؟ یہ نہیں رکھتے تو پھر دوسرے کا کیا حق ہے؟ پہلے تو پہلی چیز پہ چلیے نا جو کہی گئی ہے پہلے، کہ کھیتی ہے، کھیت سے پیداوار بعد میں آتی ہے، پہلے کھیتی کے لیے کھیت تیار کیا جاتا ہے، زمین ہموار کی جاتی ہے۔ لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کی کاؤنسلنگ کریں شادی سے پہلے، کہ دیکھیے گھر میں ایک لڑکی آ رہی ہے، اچھا وہ ہوگی جب لڑکا خود سمجھ رکھتا ہو۔ ہمارے یہاں ان چیزوں کی اہمیت ہی نہیں ہے، کیونکہ عام گھروں میں شادی کا تصور یہ ہے کہ ایک یعنی فنکشن کا موقع، خاندان اور سماج کو یہ دکھانا کہ ہم اب کتنے پیسے والے ہو چکے ہیں، تمہارے کارڈ اتنے کے چھپے تھے، ہمارے کارڈ اتنے پیسوں والے ہیں، تم نے اتنے میں کمیونٹی ہال لیا تھا، ہمارا اتنا بڑا 5 اسٹار ہوٹل کا خرچہ تھا، ہم نے اتنے کھانے کھلائے، تم یعنی سوائے اس کے کہ میں اپنی شان دکھاؤں۔ اس کے بعد جب ایک بہو گھر میں آ گئی تو اب تگ و دور کوشش یہ ہے کہ وہ اس کی گود ہری ہو جائے، اس کا ایک بچہ پیدا ہو جائے۔ اس پہ کیا بیت رہی ہے، اس کا ہم کیا خیال رکھ رہے ہیں؟ نہ عموماً مرد یہ خیال رکھتے ہیں جس عورت کو وہ اپنی ذمہ داری پہ لے کے آئے ہیں، نہ اس کے گھر والے۔ مرد کو یہ سوجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ وہ شادی کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، نفسیاتی نقطہ نظر سے بھی، سماجی نقطہ نظر سے بھی، اور سب سے پہلے تو دینی نقطہ نظر سے۔ اگر وہ قرآن سمجھنے والا ہے، پڑھنے والا ہے، تو اس بات کو سمجھ دے کہ وہ زندگی میں کیا قدم اٹھانے جا رہا ہے۔ دوسری کی زمین سے ایک آپ اپنی زمین پہ لا کے ایک پودا لگا رہے ہیں، تو اس کے لیے گھر میں تیاری کریں، سمجھائیں ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو کہ دیکھو اس کو اس کی جگہ دینا، میرا کچھ وقت اس کے لیے بھی ہوگا، تم لوگوں کے لیے بھی ہوگا، اور رشتوں میں ہر ایک رشتے سے محبت ہوتی ہے، کوئی ایک محبت دوسرے کو کاٹتی نہیں ہے۔ بطور بیٹے کے ماں سے میری محبت کا خانہ اور ہے، بطور ایک بھائی کے بہنوں سے محبت کا خانہ اور ہے، اور بیوی جو آئے گی اس سے محبت کا خانہ اور ہے۔ یہ خانے الگ الگ ہیں، یہ ایک دوسرے کی اسپیس اور رشتوں کو اور محبتوں کو کاٹتے نہیں ہیں، صرف ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے۔ یہ سوجھ بوجھ سے جو باتیں کری جائیں یا کاؤنسلنگ گھر میں ہو تو یہ زمین کی تیاری ہے۔ اس کے بعد اس مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی کھیتی کی نگہداشت کرے۔ جس طرح کسان کھاد کا خیال رکھتا ہے، اس سے پوری روشنی مل رہی ہے، اس کو پانی وقت سے مل رہا ہے، بیماری تو نہیں آ رہی، کیا ہم اپنی عورتوں کو گھر میں لا کے ڈالنے کے بعد، یہ ڈالنے کا لفظ معاف کیجیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ زیادہ تر جگہ یہی صورت ہوتی ہے، اللہ یہ کہ لڑکا بہت کانشیس اور سمجھدار ہو، بلکہ وہ بیچارہ کانشیس اور سمجھدار ہے اور ذمہ داری سمجھتا ہے اور کوشش کرتا ہے، تو گھر والے اس پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ تو غلام ہو گیا بیوی کا، ہر وقت بیوی کے آگے پیچھے پھرتا ہے۔ یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ کسی بھی وجہ سے جانے انجانے میں اگر وہ اللہ کے احکامات پہ عمل کر رہا ہے تو اس پہ تانے پڑتے ہیں، اور وہ تو دیکھیے پیچھے ذکر آ ہی چکا ہے کہ جو لوگ اللہ کے پیغام کو سمجھتے ہوئے ایمان لاتے ہیں اور اپنے رخ اور رویے میں تبدیلی کرتے ہیں تو انہیں اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ یہ جد و جہدیں یہاں پہ بھی آتی ہیں کہ آپ ایک نئی عورت کو جب گھر میں لائیں تو اس کے ساتھ بیہیویئر کا ہے۔ اب آ جائیے سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے یا طبی نقطہ نظر سے کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ٹینشن میں، غصے میں، اسٹریس میں، بددلی سے کھانا کھائیں تو ایک تو بھوک کم ہوتی ہے، آپ پورا کھانا نہیں کھا پاتے، اور دوسرے جو تھوڑا بہت کھایا وہ بھی ٹھیک سے ہضم نہیں ہوتا، آپ کو بدہضمی ہو جاتی ہے، کبھی ایسیڈیٹی فیل ہوتی ہے یا لگتا ہے کہ کھانا ہضم نہیں ہو رہا۔ یعنی اگر ماحول خوشگوار نہ ہو آپ کے اندر کا تو آپ کا کھانا بھی نہیں پچتا۔ تو جو عورت اب آپ کے بچے کو، آپ کے بیچ کو اپنے پیٹ میں پال رہی ہے، اس کو اگر مستقل ٹینشن آپ دے رہے ہیں، آپ کے گھر والے دے رہے ہیں، اس کے کھانے کا خیال نہیں رکھا جاتا، کیونکہ جو چیز کھانے کی آتی ہے وہ سب سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے پہلے، عورت کو بعد میں چلا جائے گا یا تھوڑا دے دو کھلے دل سے، کیونکہ ایسا چیز یہ بھی نہیں ہے کہ کھانا دیا جا رہا ہے، اصل چیز یہ کہ اس ماحول میں دیا جا رہا ہے، کیا اس کو عزت مل رہی ہے، محبت مل رہی ہے، تکریم مل رہی ہے، اس کو جگہ دی جا رہی ہے کہ تم پہلے اپنی جڑیں بنا لو گھر میں، ٹائم دیا جاتا ہے، کیونکہ ایک دم آدمی آپ کے گھر کے ماحول کو سمجھ کے آپ کے حساب سے کام نہیں کرنے لگتا۔ آپ کسی نوکر کو بھی لگاتے ہیں اپنے کام پہ، کارخانے میں، دکان پہ یا گھر میں خادمہ کو، تو اس کو آپ کا گھر اور کام اور سب کی مزاج سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ تو ہم یہ کیسے سوچتے ہیں کہ ایک لڑکی جو اتنے سوشل ٹینشنس میں اٹھ کے آئی ہے، کیونکہ ایک اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے کے گھر جانا آسان کام نہیں ہے، بہت بڑا تیاگ ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ اس لڑکی کو اگر آپ اسپیس نہیں دے رہے، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس ٹینشنس میں اگر وہ ہے اور اس کا بچہ اس کی کوکھ میں اس طرح کی ٹینشنس میں پل رہا ہے تو اس کی شخصیت وہیں سے خراب ہونی شروع ہو گئی، کیونکہ ماں کے پیٹ میں بچہ جس ماحول میں پلتا ہے اس کی شخصیت سازی میں، کیونکہ
سیفلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حمل کے 3 ماہ کے بعد، پریگنینسی کے 3 ہفتے کے بعد، 12 ہفتوں کے بعد، 3 مہینے کے بعد ہر چیز ماں کی جو ہے، اگر اس سے پہلے نہیں، یہ مصدقہ بات ہے کہ 12 ویک کے بعد ماں کی ہر سوچ اور عمل کا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کو ایک صرف جسمانی نہیں، ایک اچھی شخصیت کا بچہ چاہیے، تو آپ کو اس کی ماں کا بھی خیال رکھنا ہے اور اس کے ماں کی سوچ بھی اچھی رکھنی ہے۔ اس دوران وہ زیادہ سے زیادہ اچھی چیزیں پڑھیں، قرآن ترجمے سے پڑھیں، اس کے ڈسکشن میں اچھی چیزیں ہوں، تو بچی کی شخصیت اچھی بنتی ہے۔ تو یہ بھی کھیتی کی تیاری کا حصہ ہے۔ اب اس میں ایک اور پوائنٹ بتا کے میں آگے آتا ہوں کہ جب آپ کی کھیتی ہو گئی اور آپ کے فصل آ گئی، تو یہاں وہ کیفیت آتی ہے کہ آپ صاحب اولاد ہو گئے۔ تو اب آپ نے، پہلے تو سوال یہی تھا کہ ایک شوہر ہونے کے ناطے کیا آپ نے اس نئے پودے کے لیے زمین گھر میں بننے دی یا بنانے میں مدد کری، پھر کیا آپ نے اس کھیتی کا خیال رکھا، اور اس کے بعد اس سے جو آپ کو فصل ملی ہے اب اس کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہاں کھیتی اور یا پروڈیوس میں اور انسان میں یہ فرق ہے کہ انسان کا جو بچہ پلتا ہے وہ ایک شخصیت کے ساتھ وجود میں آتا ہے، اور شخصیت اس کی تیار کی جاتی ہے، کیونکہ انسان اور دیگر جانوروں میں فرق شخصیت کا ہے کہ شخصیت سازی۔ تو اس میں اگر آپ نے اپنے بچے کی تربیت میں تعلیم پہ پوری توجہ نہیں دی، ماں نے بھی، باپ نے بھی، اور سب نے مل کر، اور اس کی تربیت اچھی نہیں کری، تو قرآن نے بہت واضح طور سے کہا ہے مال کے ساتھ اولاد کو کہ یہ تمہارے لیے ایک فتنہ ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے، ایک چیلنج ہے۔ اس چیلنج کو اگر آپ نے ایک اچھی اپارچونیٹی میں کنورٹ کر دیا، یعنی محنت کری، وقت لگایا، بھلے ہی چاہے راتوں میں جاگ کے کام کیا، لیکن دن میں اولاد کو وقت دیا، اور آپ نے اس کو ایک اچھا انسان بنا دیا، اچھا مسلمان بنا دیا، جو دوسروں کی خدمت کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھا ہے، اخلاق اچھے ہیں، کردار اچھا ہے، قرآنی جو اخلاق اور کردار اور معاملات کی بات ہے اس پہ وہ عمل کرتا ہوا بچہ ہے، تو آپ کے لیے یہ بچہ اور اس کی پوری زندگی ایک ثواب جاریہ بن گئی۔ آپ اپنے پیچھے ایک صالح اولاد چھوڑیں گے، اور آپ اپنی اس آزمائش سے گزر گئے، اور اللہ کے احکامات کے حساب سے جب نکھر کے آئے تو آپ کا نفس بھی سدھرا، اس میں آپ کی نفس کی بھی گروتھ ہوئی، اور آپ نے ایک صالح اولاد اپنے پیچھے چھوڑی جس کے اچھے کاموں کا اجر آپ کو بھی آپ کے مرنے کے بعد تک ملتا رہے گا۔ اور پھر اس اولاد نے اپنی اولاد کو اسی طرح تربیت دی، تو اس پوتے نواسوں کی بھی اجر آپ کو ملتا رہے گا، اگر وہ آپ کے دیے ہوئے راستوں کے حساب سے آگے تک چل رہے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر آپ نے یہ کیا کہ بچہ پیدا ہو گیا، اب ہو گیا، مجھے کیا مطلب، عورتیں جانے پل جائیں گے، گلی میں کھیل رہے ہیں تو مجھے پتہ نہیں، کیا کر رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا، کیا زبان بول رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا، کہ بھائی یہ میرا کام نہیں ہے، میں تو پیسے کمانے میں لگا ہوا ہوں، میں تو آئی ہیو لاٹ آف تھنگس ٹو ڈو، میرا کام ہے، جاب ہے، 9 to 5 ہے، 24/7 جاب ہے، میری کمٹمنٹ ایسے ہے، میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو بھائی اگر نہیں دیکھ سکتے تو اولاد پیدا نہ کرتے۔ ایک ذمہ داری لی ہے تو اس کے ساتھ حق ادا کیجئے، جو اللہ کا ایک حکم ہے سورہ نحل میں کہ ان اللہ یامر بالعدل، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، جسٹس کرنے کا، انصاف کرنے کا۔ تو ہر چیز میں ہے، رشتوں کا بھی انصاف چاہیے، اگر شادی کر کے لائیں تو بیوی کا حق ادا کیجیے، اولاد پیدا ہو تو اس کے ساتھ انصاف کیجیے، یقیناً ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ایون پڑوس کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ احسان کا تو حکم ہے قرآن کا۔ تو یہ سب ذمہ داریاں جو ہیں انسان کو ایک مجموعہ بناتی ہے، جس میں ہر پہلو کے ساتھ آپ کو انصاف کرنا ہے، آپ کسی ایک طرف نہیں جھک سکتے، آپ کو ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ تو بچے کے ساتھ اگر آپ نے انصاف نہیں کیا اور وہ سماج کا ایک بگڑا ہوا فرد بن گیا، لوفر بن گیا، لفنڈر بن گیا، کوئی اچھا کام نہیں کرتا، چوری اور چکے کر رہا، یا یہ بھی نہیں کر رہا لیکن نہ اس نے دین سمجھا، نہ انسانی خدمت سمجھا، صرف سیلفش رہا، اپنے لیے سوچتا رہا، کماتا رہا، کھاتا رہا، عیش کرتا رہا، تو یہاں بھی آپ کی پکڑ ہے کہ آپ نے اسے ایک اچھا انسان کیوں نہیں بنایا، اور یہ آپ کے لیے گناہ جاریہ بن جائے گا، کیونکہ سماج کے لیے ہیلپ فل اور نافع اگر ایک شخصیت آپ اپنے پیچھے نہیں چھوڑ کے گئے تو وہ خود نافع نہیں ہے، تو اس سے آپ کو کوئی نفع نہیں ملے گا، مرنے کے بعد بھی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے بچے کی تربیت اور خاص طور سے اس کی ذہن سازی اور اس کی شخصیت، جس میں سب سے کروشل رول قرآن کا ہے، کہ وہ قرآن کو سمجھے بنا اور بچوں کو سمجھائے بنا وہ کردار ہی نہیں لا سکتے۔ کوئی پریچنگ، کوئی ٹیچنگ اس بچے کو اچھا انسان نہیں بنا سکتی، سوائے اسی کہ قرآن پہ ہم نہ صرف سمجھیں، کیونکہ
پریچنگ سے کام نہیں چلتا، پریکٹس سے کام ہوتا ہے۔ آپ گھر میں قرآنی ماحول میں بچے کو پالیں، آپ کے اخلاق میں، معاملات میں، کردار میں، ڈیلنگ میں، اور اس میں بڑی چیز ریسپیکٹ کی ہے۔ جو بچہ بچپن سے یہ ماحول دیکھتا ہے کہ میرے گھر میں سب ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، میرے باپ میری ماں کی عزت کرتے ہیں، اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے عزت کرتے ہیں، چھوٹوں کی بھی، چھوٹوں سے محبت بھی اور عزت بھی ہے، عزت سب کی ہے۔ ہم اکثر چھوٹے کو قابل شفقت سمجھتے ہیں کہ اس سے پیار کرو، اس کی عزت نہ کرو، نہیں، ان کے نفس، ان کے دل زیادہ نازک ہوتے ہیں۔ بڑے آدمی کے دل کو ایک وقت دیر میں ٹھیس پہنچے گی، وہ آپ کو اگنور کر دے گا، لیکن چھوٹے بچے کا شیشہ جو ہے دل کا بہت نازک ہوتا ہے۔ تو ان کو عزت بھی چاہیے، اسپیس بھی چاہیے، اور شفقت بھی چاہیے، اور ان کو سمجھانے کی کوشش کیجیے کہ جو بات آپ کو بتانی ہے انہیں سمجھا کے کنوینسنگلی کام کیجیے، دلیل کے ساتھ سمجھائیے، اس کو جھٹک کے، غصہ کر کے، مار کے۔ یہ ہمارے فرسٹریشنس ہیں جو دکھتے ہیں کہ جب ہم ناکام ہو جاتے ہیں یا اپنی بات سمجھا نہیں پاتے ہیں تو بچے کو ڈانٹتے ہیں۔ ہمارا ڈانٹنا، مارنا ہمارا فیلئر ہے کہ ہم کنوینس نہیں کرا پا رہے بچے کو، اس کو سمجھا نہیں پا رہے، کیونکہ سمجھانے میں وقت لگتا ہے۔ میرا دل و دماغ اور مجھے پوری توجہ اس کو دینی پڑتی ہے، جو عموماً بچوں کو دینا پسند نہیں کرتا، کیونکہ میری اپنی مصروفیات ہیں۔ تو یہ پھر حق ادا نہیں ہو رہا۔ تو جو اب آپ کو فصل ملی ہے، آپ کو اس فصل کا بھی اہتمام کرنا ہے، کیونکہ یہاں اس آیت کا ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ قرآن نے بات کہی ہے کہ مال کے ساتھ ساتھ اولاد کے لیے بات کہی گئی ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک فتنہ ہے، اور فتنے کا مطلب آزمائش بھی ہے، چیلنج بھی ہے، کہ اس سے آپ کیسے نمٹتے ہیں، کیسے ٹیکل کرتے ہیں اللہ کے احکامات کی روشنی میں۔ اب آگے چلتے ہیں کہ جو آخری بات کہی گئی ہے کہ اپنے نفوس کے رشتوں کو مقدم رکھو۔ تو یہاں اہم چیز یہ ہے کہ نکاح کا معاملہ جو ہے وہ بے انتہا قریبی رشتہ ہے، جس کا ڈسکشن ہم کر چکے ہیں، کہ جس طرح کچی مٹی میں بارش کا پانی سما جائے، آنکھوں میں نیند سما جائے، بالکل یعنی ملنے، ملانے اور جمع کرنے کا رشتہ ہے۔ ایک مل جاتا ہے، دوسرا ملا دیتا ہے، اور آپس میں مل کے ایک جمع، ایک جان دو قالب۔ یہ رشتے جو ہیں تو اس میں بہت بڑا رول آپ کی یعنی شخصیت کا اور دلوں کے رشتے کا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے شادی صرف جسمانی رشتے کا نام نہیں، بلکہ یہاں تقدیم دی گئی ہے دلوں کے رشتے کو۔ یہ آیت نوٹ کیجیے گا، بہت اہم بات ہے کہ مقدم رکھو ان کو، وقدمو، مقدم رکھو لانفسکم، اپنے نفس کے معاملات۔ تو یہ جو نفس کے معاملات ہیں، دلوں کے رشتے ہیں، یہ عورت سے نبھانے بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ سے عرض کروں کہ طبی، سائنٹیفک، سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جو شوہر اور میاں بیوی، شوہر اور بیوی آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں اور دلوں سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور دیکھیے محبت جو ہے وہ خدمت سے ہوتی ہے۔ جب آپ ایک دوسرے خیال رکھتے ہیں، اگر مرد صاحب جو ہیں وہ بالکل مردانیت میں اکڑے رہے ببول کی طرح، اور جو سماج میں ہے کہ میں تو مرد ہوں اور تم آؤ تم یہ کرو، اس سے دل نہیں جیتے جاتے۔ آپ دوسرے خیال رکھیں گے تو دوسرا آپ کا خیال رکھیں گے، یہ باہمی چیز ہے۔ محبت پانے کے لیے محبت کرنی پڑتی ہے، خدمت پانے کے لیے خدمت کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر شوہر بالکل اپنے آپ کو غیر اسلامی انداز کا، ایک جیسے عموماً جوہلا کے ہاں ایک تصور ہوتا ہے مرد کا ایک، تو وہ اگر رکھیں گے تو بہت دیر میں یا مشکل سے عورت کو دل سے آپ سے محبت ہوگی۔ آپ محبت کیجیے، اس محبت کا اظہار کیجیے، اس سے بات میں، اس سے اخلاق میں، اس سے ڈیلنگ میں، اور اس کو تحفے دے کے۔ ضروری نہیں وہ تحفہ بہت قیمتی ہو، ایک پھولوں کا گلدستہ، پھولوں کا گجرا، ایک چھوٹا سا پھول، اسے لگے کہ مائی ہسبینڈ کیئرس فار می، میرے شوہر مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے لیے سوچتے ہیں۔ بیچ میں کبھی جاب پہ آفس سے فون کر لیا، بھائی سب ٹھیک ہو، تم ٹھیک ہو، خیریت ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان محبتوں کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بہت مضبوط شخصیت کی ہوتی ہے۔ اسی لیے ماں کو دودھ پلانے کی اہمیت ہے، یہ سائنٹیفک بیسس بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ جب اولاد کو سینے سے لگا کے ماں دودھ پلاتی ہے تو اس سے جو رشتے بنتے ہیں ماں بیٹوں کے بیچ میں، وہ باٹل فیڈنگ سے نہیں بنتے۔ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے آج کہ جو باٹل فیٹ بچے ہیں، جن کو اوپر کے بوتلوں کی دودھ پلائے جاتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ اور خاندان سے اتنا گہرا جذباتی رشتہ نہیں رکھتے
جتنا وہ بچے رکھتے ہیں جن کو ماں اپنا دودھ پلاتی ہے۔ اب دیکھیں اگر اس میں کوئی مجبوری ہے، ماں بیمار ہے تو الگ بات ہے، کیونکہ وہ چیز دوسری ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دوسری طرح کمپنسیٹ کرا دیتا ہے۔ لیکن جانتے بوجھتے اگر کوئی نہیں پلاتا تو وہ اپنے بچے کو اپنے سے دور کر رہا ہے۔ تو یہ قربتیں اور رشتے شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بہت ضروری ہیں۔ تو یہاں جو یہ اللہ نے کہا ہے کہ اپنے نفس کے رشتوں کو مقدم رکھو، یعنی پرائرٹی اس کو دینی، پرائرٹی ہماری سیکشل ریلیشن شپ کی نہ ہو جو انفارچونیٹلی میجورٹی میں ہوتی ہے۔ جنسی تعلق کی اتنی ترجیح نہ دیجیے، پرائرٹی مت دیجیے، دل کے رشتوں کو مضبوط کیجیے، کہ قرآن یہ کہتا ہے ان کو مقدم رکھیے، کیونکہ ان سے جو محبتیں پیدا ہوتی ہیں، ان محبتوں کے ساتھ جو اولاد پیدا ہوتی ہے اور جو اولاد پرورش کی جاتی ہے، وہ زیادہ چانسز ہیں کہ ایک اچھے انسان اور اچھے مسلمان بنیں گے، نرم دل ہوں گے، نرم گفتار ہوں گے، ذہین ہوں گے، اور باتیں سمجھیں گے آپ کی۔ they will be open to suggestions۔ بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ شخصیت انسان کی اتنی پیچیدہ ہے کہ آج تک اس چیز کو ہم نہیں سمجھ سکے۔ ہمارا برین اور اس کا بیہیویئر جو ہے یہ لیسٹ انڈرسٹوڈ ایریا ہے سائنس کا۔ اتنی ترقی کے بعد بھی دماغ اور اس کے تمام افعال، چاہے وہ یادداشت ہو، چاہے جذبات ہوں، سب سے کم آج سائنس سمجھ پا رہا ہے، آج بھی نہیں سمجھ پا رہا۔ اس کے بعد جو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیوں فوراً یہ کمانڈز دے کے یہ کہا گیا کہ دیکھو اللہ کے تقوی اختیار کریں، اللہ کے احکامات کا جو تم سے کہا جا رہا ہے اسے کرو، جس سے منع کیا جا رہا ہے نہ کرو۔ تو یہاں اہم چیزیں کہی گئی ہیں یہ کہ دیکھو یہ تمہارے کھیت ہیں، ان کے لیے زمین بھی تیار کرنی ہے، ان کا اسی طرح خیال رکھنا ہے جس طرح ایک کسان اپنی کھیتی کا رکھتا ہے، اور پھر جو پروڈیوس تمہیں ملے، جو تمہیں اولاد ملے، تو اس کے لیے جو قرآن تمہیں ہدایت دیتا ہے اس کی پرورش اسی توجہ اور اسی دھیان سے رکھنا، جیسے کہ کسان اپنی فصل کو کاٹ کے سنبھال کے رکھتا ہے کہ کہیں خراب نہ ہو جائے، تاکہ اس کو یا تو میں بیچ کے آؤں گا یا اس کو پھر اگلے سال بیج بونے کے لیے رکھوں گا، بہت سنبھال کے رکھتا ہے، چیک کرتا رہتا ہے کہ اس میں پانی نہ چلا جائے، اس میں انفیکشن لگ جائے، بیج خراب نہ ہو جائے۔ اور اس سے آگے بات قرآن کہتا ہے کہ یاد رکھو اللہ سے تمہاری ملاقات ہوگی، یعنی تم سے حساب لیا جائے گا، یو ول بی آنسریبل، جو تم کرتے ہو وہ اس دن تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اور اگر تم ان چیزوں پہ عمل کرتے رہے ہو، کیونکہ تم ایسے ایمان والے ہو جو ایمان بالعمل ہے، کہ ایمان کے ساتھ تمہارا عمل جاری ہے، تو پھر ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ کتنی سادہ اور کھلی ہوئی بات ہے کہ اللہ کے احکامات پہ چلو، پہلے احکامات بتا دیے، تقوی کی اہمیت بتا دی، اور یاد دلا دیا کہ تمہیں اللہ کے پاس آنا ہے۔ اور یہ صرف اس ایشو کی بات نہیں ہے، ہر معاملے میں اللہ کے جہاں جہاں احکامات تو یاد رکھیں کہ ہمیں تقوی کا حکم ہے، اللہ کے سامنے ہمیں جانا ہے، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ چلیں طارق صاحب، آج یہی رک جاتے ہیں۔ بہتر ہے تو پھر مجھے اندازہ ہے کہ اس آیت میں وقت زیادہ لگ گیا، لیکن اٹ واز ورتھ اٹ، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سماج میں خرابی ہیں، اور میں بچپن سے اپنے قریبی خاندان میں میٹریمونیل، یعنی سے کہی ہے کہ ازدواجی زندگی کے جھگڑوں کو آج تک دیکھتا آ رہا ہوں، ہر لیول پہ دیکھ رہا ہوں، اور کہیں پہ سدھار نہیں آیا۔ اگر اس وقت ہم قدامت پسند یا آرتھوڈاکس تھے اور آج بہت لبرل ہیں اور ماڈرن ہیں، تو بھی حالت وہی ہے، کیونکہ نفس پرستی اور سیلفش انٹرسٹ ہر جگہ پہ اور اپنی خواہشات کا ڈومیننس ہے۔ ہم دوسرے کے لیے نہیں سوچتے، اپنے لیے سوچتے، چاہے رشتہ کچھ بھی ہو۔ تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔